अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेहमानी खुसूसी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार। नाजरीन, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को इंजॉय करते हैं। ये फितरत के मज़ाहिर को दरियाफ्त करते हैं और कुदरती खूबसूरती के दीवाने होते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में भी दो ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों की सैर करते हैं। इनके दरमियान बाप बेटी का रिश्ता है और पाकिस्तान के बहुत से खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं K2 किंग्स के प्रेसिडेंट जनाब अली अहमद ताहिर साहब और उनके साथ मौजूद हैं उनकी साहिबजादी आलिया अली ताहिर साहिबा। वेलकम जी शुक्रिया। सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप बाइकर हैं, क्लाइंबर हैं, माउंटेनियर हैं, आप बेसिकली क्या करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया टेली न्यूज़ का जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम सियाहत पे बात कर सकें, पाकिस्तान की सियाहत में क्या हो रहा है उस पर आज गुफ्तगू कर सकें। तो आपके सवाल के मुताबिक मैं एक बाइकर ट्रैवलर ही हूँ। मैं ट्रैकिंग का शौक़ रखता हूँ, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर एक बाइकर ट्रैवलर हूँ और बाइक पे ट्रैवल करता हूँ। सर, आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? आप किससे इंस्पायर थे? लेकिन टूरिस्ट होना तो ये आपका एक बाई बर्थ एक आपके अंदर एलिमेंट होता है कि आप टूरिस्ट हैं। ज़रिया सफ़र आपका क्या होगा ये आप खुद चूज़ करते हैं, वो आपका पैशन है कि आप किस तरह आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने एज अ बाइकर ट्रैवलिंग शुरू करने से पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सफ़र किया, कोयटा भी गया, इधर उधर बहुत सारी जगहों पर गया। तो वो जो ज़रिया सफ़र थे उसमें काफ़ी सारी मजबूरी थी कि आपने उनके मुताबिक रुकना है, उनके मुताबिक आपने ट्रैवल करना है, उनके शेड्यूल और तय करदा वक्त के मुताबिक आपने मूव करना है। तो बाइक एक ऐसा ज़रिया सफ़र है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं। आप जहाँ चाहें ठहर सकते हैं, जहाँ चाहें आप फ़ोटो ले सकते हैं, जहाँ चाहें गुफ्तगू कर सकते हैं, आप थक गए रुक सकते हैं। तो बाइक इस लिहाज से एक परफेक्ट जो है वो ज़रिया सफ़र है। तो मैंने इसलिए बाइक को अपना ज़रिया सफ़र बनाया और फिर 2 दहाइयों से ऊपर हो गया, 23-24 साल गुजर गया ज़िंदगी के, मैं बाइक ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। ये बताएं कि आपने बाइक पर पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके एक्सप्लोर किए हैं? आप ये पूछें कि मैंने कौन कौन से इलाके छोड़ दिए हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे हिम्मत भी दी और तौफीक भी दी कि मैंने पाकिस्तान की सियाहत में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान ट्रैवल कर लिया हुआ है। मैं पूरे पाकिस्तान में घूम चुका हूँ, खा वो कश्मीर हो, चाहे वो GB हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या KPK की कोई भी एजेंसी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह जा चुका हूँ। अच्छा, अगला सवाल आपसे करना चाहूँगी आलिया कि आपको ये शौक़ कैसे हुआ? क्या अपने वालिद की वजह से आपको ये इंस्पिरेशन थी? जी बिल्कुल मुझे अपने बाबा से इंस्पिरेशन हासिल हुई क्योंकि वो एक हार्ड वर्कर थे और जो है जैसे उन्होंने ख़ुद बताया कि 24-25 साल से बाइक पे ट्रैवल कर रहे थे। तो मैं जब बाबा को देखती थी तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी कि मैं भी बाइक पे जाऊंगी। लेकिन एक थॉट था जहन में क्या ये मुमकिन है, क्योंकि उस वक्त इतना ये नहीं था कि फ़ीमेल्स बाइक पे आएँ। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर लेते थे, कार्स पे चल जाते थे। तो फिर एक ही बात जो बाबा की मेरे हमेशा जहन में रहती थी कि आपने जो काम भी करना है विद इन द लिमिट्स करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया फिर कि मैं बाइक पे जाना चाहती हूँ। जैसे अभी पहले बाबा ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सफ़र का ज़रिया कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट आप पैदल भी सफ़र कर सकते हैं, आप बाइक पे भी कर सकते हैं, कार पे भी कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाइक जो थी वो एक फ़ीमेल के लिए यूनिक चीज़ थी। तो मैंने इसको चूज़ किया कि मैं बाइक पे ही पाकिस्तान को एक्सप्लोर करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद साथ है, बाबा की सपोर्ट साथ है, तो इस पे हम ट्रैवल कर रही हूँ मैं। तो बाइकिंग के अलावा आप क्या क्या करती हैं? बाइकिंग के अलावा मैं स्टडीज़ कर रही हूँ और एक बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ, एथलीट में हूँ और साथ साथ जो है अपनी जो एक प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी लेके चल रही हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से इस वक्त मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, एग्रीकल्चरिस्ट बन रही हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अलावा आप किन किन ममालिक में भी ट्रैवल करना चाहते हैं? जी ये तो हर एक बाइकर ट्रैवलर का, टूरिस्ट का एक ड्रीम होता है कि वो अपने मुल्क की सियाहत को या अपने पाकिस्तान, जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान में क्या क्या ब्यूटीज़ हैं, क्या क्या खूबसूरतियाँ अल्लाह ने हमें अता की हैं, मैं उसका सफ़ीर बनकर दुनिया पूरी में ट्रैवल करूँ। ये हर बाइकर ट्रैवलर का एक ड्रीम बना हुआ है और हम भी पिछले 1-2 साल से प्लान कर रहे हैं बाप बेटी के हम पाकिस्तान से निकलें और पाकिस्तान की जो सियाहत की सफारतकारी है वो हम करें दुनिया तो में क्या कोई जाके। स्पॉन्सर भी कर रहा है आपको? जी इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि अभी तो हमारे पास स्पॉन्सर्स फ़िलहाल तो नहीं है कोई ऐसा जो हमें इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में सपोर्ट दे सके, लेकिन हम कोशिश में हैं कि अगर हमें कोई स्पॉन्सर अच्छा मिल जाता है इंटरनेशनली तो हम ज़रूर उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तौर पर इसकी पूरी तैयारी की हुई है और बजट अपना फ़ाइनल किया हुआ है। अगर स्पॉन्सर्स मिल जाता है तो ये गुड लक होगी हमारे लिए।
اور مزید بہتری آئے گی ہماری ٹریولنگ میں، کیونکہ پھر ہم فریلی زیادہ اس کے اوپر ہم کام کر سکیں گے۔ سر یہ بائکنگ ایک بہت رسکی کام ہے، تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آیا ہو، کبھی پینک ہوئے ہو آپ؟ جی بالکل، بائک جو ہے وہ واقعی ایک رسکی آپ کی سواری ہے، اور اسے شیطانی چرخہ بھی کہا جاتا ہے۔ عام لفظوں میں ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ خوف زدہ بھی ہیں، بچوں کو بائک لے کر نہیں دیتے ہیں، لیکن ہم تھوڑے سے ڈفرینٹ تھیم کے ساتھ اور ڈفرینٹ ایک پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں۔ بائک رائڈنگ جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں شعور کی بڑی کمی ہے، ہم لوگ بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیفٹی کے بائک کو رائڈ کرتے ہیں، ہم سپیڈ لمٹ بھی کراس کر جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر بھی بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ پیرنٹس کا موٹیویٹ کرنا بچوں کو بہت ضروری ہے، اور بہت ساری اس میں چیزیں ہیں کہ اس کے باقاعدہ سکھانے کے لیے ادارہ ہونا چاہیے، ادارے موجود ہیں، جب وہ لائسنس کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے رائڈنگ ٹیسٹ لیتے ہیں، لیکن عام ہمارے جو عوام ہے وہ اس چیز کا بالکل کیئر نہیں کرتی کہ ہمیں سیفٹی کے ساتھ رائڈ کرنا ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں تھوڑی سی بائک خطرناک مانا جاتا ہے اس کو، لیکن ہم بائکر ٹریولر سیفٹی گیجٹس کا، سیفٹی گیئرز کا پورا خیال رکھتے ہیں، اچھا ہیلمٹ یوز کرتے ہیں، رائڈنگ گلوز یوز کرتے ہیں، رائڈنگ گیئرز ہمارے ہوتے ہیں، جیسے ہماری کٹ ہوتی ہے رائڈنگ کی وہ ہم یوز کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ یا ہم کہیں سلپ ہو جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں تو کافی حد تک ہم محفوظ رہتے ہیں۔ باقی حفاظت اللہ میاں کی ذات کرتی ہے، تو باقی ہماری کچھ اپنی جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں۔ کون کون سا ضروری سامان آپ اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں؟ ٹریولنگ کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں؟ جی یا جی، ٹریولنگ کے حوالے سے؟ جی ہمارے پاس مختلف قسم کے ٹولز ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو ہمارے گیجٹس ہیں وہ سیفٹی گیئرز ہیں جو ہم پہنتے ہیں، اور باقی ٹولز میں ہمارے میڈیکل کٹ ہوتی ہے فرسٹ ایڈ کی، اس کے علاوہ بائک کے کچھ پارٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں، مطلب اگر ہماری بائک پنکچر ہو جاتی ہے یا کوئی اس میں میکینیکل چھوٹا موٹا فالٹ آ جاتا ہے تو ہم اس کو اپنے لیول تک جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے ہلکا پھلکا اس کو ریپلیس یا ریپیئر کر لیتے ہیں۔ باقی ہمارے ٹولز میں ہمارے رہنے کی چیزیں آتی ہیں، جیسے ہمارے کیمپس ہیں، ٹینٹس ہیں، ہمارے پاس خیمے ہوتے ہیں، ہمارے پاس سلیپنگ بیگز ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک دو دن سروائیو کرنے کے لیے اگر بالفرض ہم کہیں پھنس جاتے ہیں، کہیں رک جاتے ہیں، ہمیں کہیں کسی مجبوری کی بنا پر، کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، آپ کی بائک خراب ہو سکتی ہے، آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، یا روڈ بلاک ہو سکتا ہے، لینڈ سلائڈ ہو سکتی ہے، بارش آ سکتی ہے، کوئی بھی جو ہے قدرتی آفت آ سکتی ہے، تو کہیں ہمیں ایک دو دن ٹھہرنا پڑے تو ہم سروائیو کر لیں، تو اس کے لیے ہم اپنے ساتھ کچھ ڈرائی فروٹس بھی رکھتے ہیں، ڈرائی راشن رکھتے ہیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ عالیہ، آپ یہ نے کچھ بائک چلانا کہاں سے سیکھا؟ بائک چلانا میں نے بابا سے ہی سیکھا، اور میں نے 1 ویک میں ہی سیکھ لیا تھا، میں آن روڈ لے آئی تھی بائک کو، اور 150 پہ ہی چلانا سیکھا، کیونکہ شوق تھا ہیوی بائکس کا، بچپن سے ہی دیکھا ہے بابا ہیوی بائکس پہ جا رہے ہیں، تو بس اسی کو چلایا، اسی کو آن روڈ لے کے آئی، تو لوگ بہت حیران ہوتے تھے کہ لڑکی جو ہے چلو بائک تو چلا رہی ہے، کیونکہ اب کامن ہو گیا، میں نے کافی لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ آن روڈ چلا رہی ہوتی ہیں، لیکن اسکوٹیز ہماری چلا رہی ہوتی سوسائٹی ہیں، میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ تنقید کرتے لڑکی ہیں۔ بائک چلا رہی ہے، جی یہ غلط بات ہے، ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جی جی، دیکھیں ایک بات جو میں ہر پلیٹ فارم پہ کرتی ہوں کہ آپ ہر ایک آواز کا جواب نہیں دے سکتے، اگر آپ ہر ایک آواز کا جواب دینے لگ جائیں گے تو آپ کی منزل آپ سے دور جاتی جائے گی، تو میں جو ہوں ان آوازوں کو بالکل بھی میٹر نہیں کرتی کہ کون مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں اب اس کو جواب دوں اور اس کو اپنی ایکسپلینیشن دوں، نہیں ایسا نہیں ہے اور میں بالکل صحیح جا رہی ہوں، میں جو ہے میرا مائنڈ سیٹ ہے ہاں میں صحیح جا رہی ہوں، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ میں اس منزل تک پہنچوں گی جس کا میں اس بائک کو جب روڈ پہ لے کے جو میں نے اپنے مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ یہاں تک میں نے پہنچنا ہے بائک کو لے کے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب پاکستان کی میں واحد وہ لڑکی ہوں جو کہ آف ٹریکس کرتی ہے۔ لڑکیاں، میں یہ نہیں کہتی کہ صرف میں ہی لڑکی ہوں وہ ہوں جو بائک چلاتی ہوں، نو ڈاؤٹ ہے والدین پیرنٹس جو ہیں موٹیویشن دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، لیکن آف ٹریکس جو ہے وہ میں ہی کرتی ہوں، مینس کہ ہیوی بائکس پہ کرتی ہوں آف ٹریک، جس میں نوری ٹاپ آ گیا ہے، لیپا ویلی ہے، یہاں کے میں اس پروف کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ان ٹریکس کو کرنے کے لیے پہلے ہمیں جو ہے اپنی آرمی سے رجسٹر کروانا پڑتا ہے، وہاں پہ لازمی ہر ٹورسٹ کو رجسٹر کرواتے ہیں، تو جب میں وہاں پہ اپنا عالیہ علی طاہر نام لکھواتی تھی، وہ لکھ رہے ہوتے تھے کیونکہ میرا گیٹ اپ ایسا ہوتا تھا جیسے کہ ہاں یہ آدمی ہی ہے، اس طرح کا گیٹ اپ ہوتا تھا، ہیلمٹس وغیرہ سب جیکٹس پہنی ہیں، لیکن جب وہ نام میں ان کے عالیہ علی طاہر لکھیں، دے آر جسٹ سرپرائز، لڑکی ہے، کہ پھر کہتے تھے آپ پہلی لڑکی ہیں جو کہ ان آف ٹریکس پہ جا رہی ہیں، اور بہت زیادہ پھر وہ ہمیں پروٹوکول بھی دیتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے کہ پاکستان جو ہے ایک الگ سمت، ایک ترقی کی جو ہے سمت میں جا رہا ہے، اور لڑکیوں کو بھی آگے لایا جا رہا ہے، اور ان کے پیرنٹس ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اس فیلڈ میں۔ بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے جب کوئی والد اپنی بیٹی کو اتنا اعتماد دیں، تو جی یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جی، یہ بتائیں کہ سب سے مشکل سفر اب تک کا کون سا تھا آپ کا؟
देखिए मुश्किल सफ़र कोई नहीं होता, ये हमारा माइंड सेट होता है। हम कहते हैं कि ये मुश्किल है और हम नहीं कर सकते हैं। जब हमारा माइंड होगा ना कि हम ये कर लेंगे और ये बहुत सिंपल है, तो आराम से हम कर लेते हैं। अभी टीला जोगियां गई, वहाँ पे कुछ बाइकर्स थे, दे ऑल जस्ट सेड कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मेरे माइंड सेट में बाबा ने पहले से एक मोटिवेशन एक जो है डाली होती है कि कोई भी सफ़र मुश्किल नहीं है। तो मैं बस ये कह रही थी सबसे, ये इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, आराम से कर लें आप। कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं बाइकर को लाजमी तौर पे ऑफ ट्रैक के लिए, क्योंकि बगैर टेक्निक के आप नहीं चला सकते। बस उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप कोई भी जो है मुश्किल सफ़र जो है वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, एक तो मेरे बाबा है मेरे लिए, और एक मोहम्मद अली सतपारा हैं, जिन्होंने प्रूव किया कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। आपका माइंड सेट होता है, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप हैवी से हैवी बाइक पे भी जा सकते हैं। नो डाउट कि आप फिज़िकली आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, लेकिन मेंटल जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सर, अगली बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने बताया कि मोहम्मद अली सतपारा इनकी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आलिया की, तो आप उनके हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मोहम्मद अली सतपारा को सल्यूट पेश करता हूँ ऑल कम्युनिटी, बाइकर कम्युनिटी की तरफ से, कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मार्का जो है सर अंजाम दिया है। मोहम्मद अली सतपारा हमारे एक कौमी हीरो बन चुके हैं। हो सकता है कि इस जो इंसिडेंट हुआ है इससे पहले लोग माउंटेनियरिंग को और माउंटेनियर्स लोगों को कम जानते हों, लेकिन मोहम्मद अली सतपारा ने एक ऐसी अवेयरनेस दी, एक ऐसी तहरीक पैदा की लोगों के दिलों में। हर हाथ उनके लिए दुआ के लिए उठ रहा है। तो सबसे पहले तो हम उनको सल्यूट पेश करते हैं, बाइकर्स जितनी भी कम्युनिटी है, और वो बिलाशुबा हमारे पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं वो। और दूसरा ये था कि आपने सर्वाइवल की बात की है, तो सर्वाइवल जो लोग माउंटेनियरिंग को समझते हैं, जो लोग ग्लेशियर्स की एक हैबत नाकी को समझते हैं, उनकी एक वहशत को समझते हैं, और साइंस भी इस चीज़ को प्रूव करती है कि जब आप 7,000 या 8,000 फुट से बुलंद किसी पहाड़ के ऊपर आप ट्रैकिंग के लिए आप उसको समिट करने के लिए जब जा रहे होते हैं, तो 8,000 मीटर के बाद सर्वाइवल जो है आपके पूरे जो आपके पास अपनी जान बचाने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन होती है और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप ज़्यादा सामान तो कैरी नहीं कर सकते उस लेवल के ऊपर जाकर। वो 8,000 के बाद एक डेथ जोन बन जाता है, उसे हम माउंटेनियरिंग की लैंग्वेज में डेथ जोन कहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है और माइनस जो हमारा टेम्परेचर होता है वो -40+ हो जाता है। और जो मोहम्मद अली सतपारा के साथ वाक़या हुआ है K2 के ऊपर, ये विंटर एक्सपीडिशन थी, ये हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो K2 है वो विंटर में जो समिट हुआ, और वो नेपालियों ने किया, 16 और 17 जनवरी को किया उन्होंने। वो समिट करके नीचे आए हैं, तो एक टीम दूसरी भी तैयार थी, और सतपारा एक बड़ी ज़िंदा दिल और एक बड़ी मेहनत कश किस्म की कौम है हमारे स्कर्दू एरिया में। तो ये उनके साथ थे जॉन सॉनरी के साथ, वो स्विट्ज़रलैंड का एक कोपेमा था, जो पिछले साल भी पाकिस्तान में आए K2 को सबमिट करने के लिए, लेकिन पिछले साल वो किसी वजह से नहीं कर सका। लेकिन पिछले साल उसके साथ जो उसके पोर्टर थे वो नेपाली थे, तो वो किसी वजह से कैंप 4 से नीचे आ गए, ऊपर नहीं जा सके सबमिट के लिए। तो इस साल फिर वो जॉन सॉनरी जो था, स्विट्ज़रलैंड का था कोपेमा, बड़ा मशहूर और बड़ा जानदार किस्म का कोपेमा है, उसने टीम बनाई अपनी आगे स्कर्दू में मोहम्मद अली सतपारा के साथ और उनका बेटा साजिद सतपारा के साथ। तो उन्होंने 2 महीने से वो यहाँ पर मौजूद थे बेस कैंप पे, क्योंकि जब भी आप कोई समिट के लिए बड़ी माउंटेन की तरफ जाते हैं तो आपको उस माहौल में ढलना पड़ता है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए सारा कुछ करना पड़ता है। तो वो 2 महीने से मौजूद थे बेस कैंप पे। तो जब पहली वेदर विंडो थी जिसका अनाउंसमेंट की कि ये 2-3 दिन जो बड़े आइडियल हैं कि आप समिट कर सकते हैं, तो नेपाली जो हैं वो जा रहे थे। तो जॉन सॉनरी और मोहम्मद अली सतपारा ने उस वक्त अनाउंसमेंट नहीं की। शायद वो चाह रहे होंगे कि अगर ये समिट करके आते हैं तो चूँकि पीक्स के करीब रश जो होता है ना माउंटेनियर्स का, वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक होता है। तो इनकी अपनी टीम थी, उनकी अपनी टीम थी, तो वो टीम समिट करके वापस आ गई। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि K2 जो पहली दफ़ा विंटर सीज़न में अपना समिट हुआ। तो जब जॉन सॉनरी, मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा जो मोहम्मद अली के बेटे हैं, जब ये निकलते हैं यहाँ से 4 फरवरी को बेस कैंप से निकलते हैं कंगोडिया से। अगर आप समझती हैं K2 बेस कैंप, कंगोडिया एक कह लेंगे एक उनका बेस कैंप होता है जहाँ पर इसकी पूरी तैयारी होती है और फिर लोग ऊपर जाते हैं समिट के लिए। तो जॉन सॉनरी और मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा निकलते हैं और 5 की जो शाम है वो कैंप 4 तक पहुँच जाते हैं।
اور جیسے ہی وہ کیمپ 3 تک پہنچتے ہیں، کیمپ 3 میں جیسے وہ، کیونکہ انہوں رات کو کلائم کرنا ہوتا ہے، رات کو سمٹ کرنا ہوتا ہے K2 کو، کوئی بھی ماؤنٹین جو ہے وہ رات کو سمٹ ہوتی ہے، تو شام کے ٹائم پہ کوئی 30 کے قریب جو نیپالی ایک کمپنی ہے یا ایک ٹریکنگ کی کمپنی SST اسے کہتے ہیں، وہ اپنے 30 کو پیماؤں کے ساتھ کیمپ 3 پر پہنچ چکے تھے، یعنی کہ ان کے پیچھے 30 بندوں ماؤنٹینئرز کی ایک کریو تھا، وہ کیمپ 3 پر پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو جو اب تک حقائق سامنے آئے ہیں، وہاں پر ان کے رہنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، جبکہ کیمپ 3 جو ہے وہ 7400 یا 7500 میٹر کے اوپر وہ کیمپ 3 موجود ہے۔ تو جب 30 بندوں کے لیے وہاں رہائش کا انتظام نہیں ہوگا تو یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہوگی نا، جو بالکل ہی ماؤنٹینئرنگ کی آپ کہہ لیں کہ ڈسپلنس کے خلاف ہے۔ تو اس میں ایک لیڈی تھی، میرے ذہن سے نام ان کا نکل گیا ہے، اور ایک چلی کے ماؤنٹینئر تھے PR جون، تو وہ بھی تھے اس میں موجود۔ تو ان دونوں کو انہوں نے شیلٹر دیا، جان سونری نے اپنے کیمپ میں دیا۔ وہ پہلی جو لیڈی تھی وہ سمٹ کرنے جا رہی تھی K2 کو ونٹر میں، تو جب وہ رات کو وہاں پہنچے تو کیمپ نہیں تھے ان کے موجود۔ باقی جو لوگ تھے 30 میں سے 28 لوگ تھے، وہ تو سیم ٹائم ہی نیچے کی طرف موو کر گئے نا، وہ چونکہ ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا وہاں پر، نہ اس کمپنی نے انتظام کیا تھا، جو کہ ایک انتہائی غلط بات ہے ماؤنٹینئرنگ کی لائف میں۔ جب یہ دونوں کو شیلٹر دیا جان سونری نے، محمد علی ستپارہ اپنے کیمپ میں تھا، جان سونری اپنے کیمپ میں تھا، تو ان دونوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شیلٹر دیا گیا نا۔ تو وہ جو لڑکی تھی وہ تو نہیں سروائیو کر سکی، اس نے کہا میں تو نہیں کر سکوں گی، تو میں تو واپس جا رہی ہوں، تو وہ بھی واپس چلی گئی۔ اب جو دوسرا بندہ چلی کا ماؤنٹینئر تھا، وہ اس نے جان سونری کے ساتھ ایک بات چیت کی، یا ایک ان سے ریکویسٹ کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ سبمٹ کرنا چاہتا ہوں K2 کو، تو جان سونری نے ان کو اوکے کر کے اپنے ساتھ لے لیا۔ تو بیسیکلی تو محمد علی ستپارہ، جان سونری اور ساجد ستپارہ ایک ٹیم کا حصہ تھے، لیکن تیسرا جو تھا وہ شخص وہاں پر ان کو ملا جو نیپالی ٹیم کے ساتھ تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ تو سر کتنا وقت درکار ہوتا ہے پہاڑ پہ جانا اور پھر واپسی کا، کتنے دن لگتے ہیں اس سارے دیکھیں پروسیجر اس کو؟ میں سٹیجز ہوتی ہیں، کیمپ ہوتے ہیں، کیمپ 1 2 3 اور 4، K2 کے 4 کیمپس ہیں۔ 4 کیمپ جو ہے وہ باٹل نیک جسے ہم آج کلام یوز کیا جاتا ہے، وہ ایک 90 سے 100 میٹر کی ایک ڈیتھ رینج ہے، جو کہ انتہائی ڈینجرس اس کی کلائمبنگ ہے، اور آئس کلائمبنگ ہے ساری، وہ بڑی مطلب وہ 90 سے 100 میٹر آپ نے، چونکہ وہ ڈیتھ زون اس لیے ہے کہ وہاں پہ آکسیجن بالکل نہیں ہوتی ہے، اور -50 سے پلس ٹمپریچر تھا، تو اس کو کراس کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، مطلب اس میں آپ نے رک نہیں سکتے کہیں بھی نا، آپ جب وہاں سے نکلتے ہیں بوٹل نیک سے تو اوپر آپ نے سبمٹ کرنا ہے، تو اس میں آپ رک نہیں سکتے کہیں بھی۔ جو بوٹل نیک جو ہے وہ 8300 8200 میٹر سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ K2 کی جو ہائٹ ہے وہ 8611 میٹر کے قریب ہے۔ تو وہ جو 300-400 میٹر ہوتے ہیں وہ انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں ماؤنٹینئرنگ میں، خاص طور پہ K2 میں۔ تو جب وہ وہاں پہنچے، اس جگہ پر اس لیول پہ پہنچے، تو ستپارہ کا بیٹا جو ہے ساجد ستپارہ، اس کی کسی وجہ سے جو گیس کا ریگولیٹر ہے، جو سلنڈر اس نے یوز کرنا تھا، وہ گیس ریگولیٹر صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ آکسیجن جو ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے وہاں پر، کہ اس کو یوز کرنا بھی بڑے طریقے سے ہوتا ہے، کہ آپ اس کو یکدم نہیں کھول سکتے، اس کا ریگولیٹر آپ طریقے سے چلاتے ہیں کہ آپ کو کتنی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے۔ تو ساجد ستپارہ کو محمد علی ستپارہ نے 8200 یا 8300 میٹر کے اوپر، بقول اس کے بیٹے ساجد ستپارہ جو سروائیو کر کے نیچے آیا ہے، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نیچے چلے جائیں، ہم سبمٹ کر کے آتے ہیں۔ تو اس کے مطابق 8300 میٹر پہ جب بوٹل نیک پہ وہ ہم لوگ تھے، تو میں نیچے آ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کیمپ 3 پہ ویٹ کروں گا، آپ لوگ سبمٹ کر کے کیمپ 3 پہ آ جائیں گے تو میں آپ کے لیے کافی وغیرہ کا انتظام کر لوں گا۔ تو اندازاً اس وقت رات کے 11 بجے انہوں نے کام رات اس کی شروع کی تھی اوپر ٹریکنگ۔ تو جب ان کو نیچے آنے کا ٹائم کچھ 6 سے 7 گھنٹے ضروری، مطلب ایک کیلکولیشن ہوتی ہے کہ آپ سبمٹ کر کے کیمپ بوٹل نیک سے نیچے سبمٹ کر کے 6 سے 7 گھنٹوں میں نیچے کیمپ میں پہنچ جائیں گے۔ تو وہ چلے گئے اوپر، 3 جو ماؤنٹینئر تھے، محمد علی ستپارہ، جان سونری، اور جو چلی کا ایک ماؤنٹینئر تھا جو نیپالی ٹیم کے ساتھ تھا لیکن ان کے ساتھ اٹیچ ہوا۔ تو ساجد ستپارہ نیچے کیمپ پہ آ کے ریسٹ کرتا ہے، اور صبح تک اس کو یقین تھا کہ وہ نیچے آ جائیں گے، لیکن جب وہ 6-7 گھنٹوں تک واپس نہیں آئے تو اس کو فکر رہا، کوئی اس نے رابطہ کیا نیچے بیس کیمپ سے کہ اس طرح جو محمد علی ستپارہ اور جان سونری اور تیسرا جو ہمارے ساتھ اٹیچ شخص ہوا ہے وہ ابھی تک سبمٹ کر کے واپس نہیں پہنچے ہیں۔ تو تھوڑی سی نیچے بیس کیمپ میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور اس کے لیے
ریسکیو تیار کر لیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوگی ہو، کہیں رکے ہوں، تو لیکن وہ پھر نہیں آ سکے واپس۔ ساجد سدپارہ نے وہاں بہت ویٹ ان کا کیا، تو پھر وہ اکیلا ہی اترائی کر کے نیچے بیس کیمپ میں آیا۔ تب تک کوئی 24 گھنٹے کا ٹائم گزر چکا تھا۔ تو ماؤنٹینئرنگ میں جب ہم ڈیتھ رینج میں ہوتے ہیں، ڈیتھ زون میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ننگا پربت جتنے بھی 8000 ہمارے ماؤنٹین ہیں، جب ہم ڈیتھ رینج میں ہوتے ہیں تو ہم میکسیمم اگر ہمارے پاس گیس موجود ہے اور ہم یوز کر سکتے ہیں، تو بڑے سے بڑا ماؤنٹینئر بھی ہے نا، وہ 15 سے 20 گھنٹوں کے سے زیادہ وہ سروائیو نہیں کر سکتا، مطلب وہ فریز ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ڈیتھ زون سے اوپر آپ اگر ایک قدم رک جاتے ہیں، سستا لیتے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ کی فراسٹ بائٹ یا آپ کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے جو آپ کے خون کو گاڑھا کرنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ پھر سیکنڈوں میں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، انسان فریز ہو جاتا ہے، جسٹ وہ برف بن جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ جاتے ہوئے چونکہ ساجد سدپارہ نے یہ کلیم کیا ہے، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد علی سدپارہ، جان سونری نے K2 کو سمٹ کیا ہے۔ سمٹ کرنے کے بعد جب وہ نیچے اترے ہیں تو کہیں کرسز میں جو برف کے بیچ میں دراڑیں ہوتی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کرسز ہم انہیں کہتے ہیں، تو ان میں پھسل گئے ہیں، یا بوٹل نیک پہ آ کر کہیں ایسا پھسلے ہیں، کسی چیز کے اندر سٹک ہو گئے ہیں، اور اگر وہ ان کو زخمی ہو گئے ہیں تو یہ چند گھنٹوں کی سروائیول گیم ہوتی ہے۔ اگر ان چند گھنٹوں میں آپ سروائیو نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ نو مور ہیں۔ سر جیسے انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک مطلب کلیم کیا جاتا ہے کہ بڑی خطرناک جو ہے یہ جگہ ہے، بڑا خطرناک ملک ہے، تو اپنی صاحبزادی کے ساتھ اس طرح دور دراز علاقوں میں ٹریول کرنا اکیلے آپ کے ساتھ یقیناً کوئی مطلب اس طرح سے سیفٹی آپ کتنی کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں کتنا درست ہے؟ کیا یہ فیمیلز کے لیے اتنی سیکیور ہے یہ؟ دیکھیں، جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان کو ایک غیر محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کی گراؤنڈ ریالٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہے دنیا سے۔ دنیا میں ہر جگہ حادثے ہوتے ہیں، دنیا میں ہر جگہ ٹیررزم ہوتا ہے، دنیا میں ہر جگہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان چونکہ ایک رچ کنٹری ہے ٹورزم کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ تر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس میں صداقت نہیں ہے اتنی کہ کسی ٹریولر یا ٹورزم کے حوالے سے کوئی یہاں پہ ٹارگٹ کیے جاتے ہوں لوگ، ایسی ریشو بہت کم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے، انڈیا میں ہم سے زیادہ جو ٹریولر ہیں ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں۔ خواتین جب ٹریولر وہاں پہ آتی ہیں تو ان کے ساتھ اور طرح کے بڑے سیویئر قسم کے پرابلمس ہو جاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس طرح کی نہیں ہے۔ پاکستان تو ایک بہت بڑا مہمان نواز ملک ہے۔ ہمارے یہاں ٹریڈیشنز جو ہیں، ہمارے جو کلچرز ہیں لوگوں کی مہمان نوازی کے، وہ دنیا پوری میں جانے اور مانے جاتے ہیں۔ تو پاکستان، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور پاکستان میں ٹریول کرنا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل سیف ہوتے ہیں، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ عالیہ کبھی اکیلے بھی ٹریول کیا ہے آپ نے؟ نہیں، فی الحال نہیں، لیکن انشاءاللہ اتنا میرے اندر بائی برتھ جو ہے نا ایک پیشن ہے، تو میں اکیلے بھی ٹریول کر سکتی ہوں۔ تو پاکستان سے باہر کہاں کہاں آپ ٹریول کرنا چاہتی ہیں؟ پاکستان سے باہر سب سے پہلا جو ایک ڈریم لینڈ ہوتی ہے کہ ہمارے ایک ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر ہمیں اپرچونٹی ملی تو ہم یہاں جائیں گے، تو ترکی ہے۔ کہ ترکی کے بارے میں بہت سنا ہے، بہت سرچ کیا ہے، تو وہاں بلو موسک مجھے بہت ہے کہ میں دیکھوں جا کے۔ اور اس کے بعد یورپ ہے، اوور اس کو بائک پہ جو ہے میں نے ایکسپلور کرنا ہے، یورپ کو، ترکی کو، اور مزید اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ایک ورلڈ ٹور بھی کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ پاکستان میں کون سا جو موسم ہے وہ ٹریولنگ کے لحاظ سے بہتر ہے، گرمی یا سردی؟ یہ بھی ایک بڑی ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ پاکستان کو سارے موسم میسر ہیں۔ آپ کے پاس گرمی شدید ہوتی ہے، آپ کے پاس سردی بھی شدید ہوتی ہے، آپ موسم بہار ہے، آپ کے پاس موسم خزاں ہے۔ میں سمجھتا ہوں 4 نہیں، ہمارے پاس 6 موسم ہوتے ہیں، بلکہ ایک ہی ٹائم پہ ہمارے ملک میں کئی موسم ہوتے ہیں۔ اگر ہم ابھی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر موسم ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ جیسے ملتان میں ہوں، کراچی میں ہوں، یا آپ اس وقت پنجگور میں یا گوادر میں ہوں، تو ڈیفرنٹ اس وقت موسم ہمارا ہے۔ اور اگر ہم نارتھ میں چلے جاتے ہیں تو برف گر رہی ہے۔ تو ہمیں ہر طرح کے موسم میسر ہیں، اور ہر طرح کے موسم میں ہم ٹریولنگ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، موسموں کے لحاظ سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے کہ لوگ ساؤتھ کی طرف ٹریول کیوں نہیں کرتے؟ زیادہ تر لوگ نارتھ کی طرف جاتے ہیں، تو ٹورسٹ جو ہیں ان کا رجحان زیادہ نارتھ کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، فیملی کے ساتھ آپ جائیں یا آپ اکیلے جائیں، اگر آپ سیر کرنے کے سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، سیاحت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ، کیونکہ پھر لوگ فیملی کے ساتھ یا خود ٹریول کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم کا پورشن نکالتے ہیں، تو وہ پھر تھوڑا سا سیلف پلیجر کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر سبزہ ملے، آپ کو جھرنے ملیں، آبشاریں ملیں، جھیلیں ملیں۔ تو ساؤتھ میں چونکہ ہمارا ایسا کوئی فیسینیشن ہے نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں نارتھ میں ملتی ہیں۔
تو میکسیمم ٹریولر جو ہیں یا ٹورسٹ جو ہیں وہ نارتھ کا رخ کرتے ہیں، کشمیر کا رخ کرتے ہیں. ہمارے قریب ترین مری کا ہے، مری لوگ چلے جاتے ہیں، یا ناران چلے جاتے ہیں، یا ہنزا، اور ادھر ٹریول کرتے ہیں چترال والی سائڈ پہ. تو وہاں کے لوگوں کو موسم بھاتے ہیں، وہاں کے جو خوبصورتیاں ہیں، جو ویلیز خوبصورت ہیں، وہ لوگوں کو بھاتی ہیں. عالیہ، جیسے آپ نے بتایا کہ پیشن ہے آپ کا ٹریولنگ، تو کیا آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ کی تعلیم میں یہ آپ کا پیشن رکاوٹ بن رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ میں اپنے جو ٹورز ہیں ان کو آرگنائز اس طرح کرتی ہوں کہ جب میرے ویکیشنز ہوں، کیونکہ جب اسٹڈیز ہو رہی ہوتی ہیں تو پیرنٹس کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ نہیں، آپ نے پورے اسٹڈیز پہ فوکس کرنا ہے. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میٹرک میں میرے جو ہے 96% مارکس آئے، اور تب میں بائک چلا ہی رہی تھی. بابا نے اسی کے جب میرے مارکس آئے اتنے اچھے اسٹڈیز میں، تو مجھے اپریشیٹ مزید کرنے کے لیے مجھے ہیوی بائک گفٹ کی تھی GS 150، جو کہ میرے لیے ایک اپریسیشن اور ایک سپورٹ تھا. اور اسی حوالے سے میں مزید اسٹڈیز کرتی تھی کہ اس طرح کے مجھے گفٹ ملیں گے بابا کی طرف سے. تو اسٹڈیز پہ بالکل بھی اس کا ایفیکٹ نہیں آیا ہے. تو جتنا سپورٹ فادر کی طرف سے ہے اتنا سپورٹ مدر کی طرف سے بھی ہے کیا؟ جی، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، اور جو ہے مجھے والد کی طرف سے جتنا سپورٹ ہے، والدہ کی طرف سے بھی برابر کا ہی سپورٹ ہے. اور کیونکہ جب میں اسٹارٹ کر رہی تھی بائک چلانا، تو کیونکہ ذرا سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے جب آپ کسی کو پیچھے بٹھائیں، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں اپنی ماما کو گرا دوں گی، بائک پیچھے بیٹھیں گی، یہ نہ ہو کہ میرا ہینڈل شیک کرنے لگ جائے اور میں ان کو گرا دوں. مجھے یہ ٹینشن ہوتی تھی. لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ میں گروں گی، مجھے چوٹ لگے گی، آپ کو کیا ٹینشن ہے اس حوالے سے، آپ چلاؤ بائک، کچھ نہیں ہوتا. میں کوئی آپ سے نہیں ہوں گی کہ آپ نے مجھے گرا دیا ہے، اور آپ بائک آرام سے ریلیکس سے چلاؤ. تو اس طرح میری پریکٹس ہوئی کہ اب میں لگیج جو ہمارا کیری ہم ساتھ کرتے ہیں، سلیپنگ بیگز ہوتے ہیں، میٹرس ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ٹولز ہوتے ہیں بائک ہمارا، تو اتنا ٹینک بیگ پڑا ہوتا ہے، اس کے بہت زیادہ ویٹ ہو جاتا ہے بائک کا. تو مجھے وہ فیل نہیں ہوتا اب، کیونکہ مما نے اتنی میری پریکٹس کروا دی ہے پیچھے. اب میرے پیچھے کوئی بھی بیٹھ جائے نا، میں آرام سے چلا لیتی ہوں. آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں عالیہ؟ مطلب جیسے اب آپ کے فادر کی جتنی سپورٹ ہے آپ کو، آپ کی مدر کی جتنی سپورٹ ہے، ضروری نہیں کہ شادی کے بعد بھی آپ کو کوئی ایسا پارٹنر ملے کہ آپ کو اتنی ہی سپورٹ دے. تو اس صورت میں آپ نے کیا اپنی پلاننگ کر رکھی ہے؟ جی، آگے کا تو جب وقت آتا ہے تبھی دیکھتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا پریزنٹ ہوتا ہے نا، ہمیں اسی کے حوالے سے سوچنا ہوتا ہے. یہ نو ڈاؤٹ کہ ہمیں فیوچر کے بارے میں بھی کچھ پلاننگز رکھنی ہوتی ہیں، لیکن میرے ماں بابا مجھے مینٹلی بہت اسٹرانگ کر رہے ہیں، اور مجھے جو ہے بائکنگ کی فیلڈ میں لا رہے ہیں. تو اس میں پہلے اپنا نام بناؤں گی. نام اللہ کا فضل ہے کہ آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے، پہچان ہوتی جا رہی ہے. لیکن سب سے پہلے تو میرا یہ فوکس ہے کہ میں انٹرنیشنلی جو ہوں، ایک ایز اے فیمیل، ایز اے یوتھ ایمبیسڈر جو ہے، یہاں پاکستان کے بائکرز کی یوتھ ایمبیسڈر کے طور پہ ریپرزینٹ کروں پاکستان کو. اور اس کے ساتھ جو ہے مجھے یہاں کی جتنے بھی اسپانسرز ملے مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی یونیک سی چیز ہوگی کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی بائک چلا رہی ہے، اور وہ بھی پاکستان سے. کیونکہ آپ کو جیسے پتہ ہے پاکستان کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہیں، ایک مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کا. ہاں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان مائنڈ سیٹ جو کیا ہوا ہے کہ پاکستان اس طرح ہے، میں ان کو بھی ذرا مٹھانا چاہتی ہوں لوگوں کے مائنڈ سے کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ فیمیل کو بھی آزادی ہے. لیکن آزادی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آؤٹ آف لمٹس ہو جائیں، آپ کو بھی اپنی لمٹس بھی رکھنی پڑتی ہیں. میں اپنی لمٹس میں رہتی ہوں، تو اللہ کا فضل ہے کہ جو چاہ رہی ہوں، جو ڈریم میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں حاصل کرتی جا رہی ہوں. پروگرام کے اختتام پر آپ فیمیلز کے لیے کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ لازمی نہیں ہے، جیسے اب میرے اوپر اللہ کا فضل ہے بہت زیادہ کہ مجھے سپورٹ کیا جا رہا ہے پیرنٹس کی طرف سے بھی، اور باقی بھی جو ہے سوسائٹی میں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. لازمی نہیں کہ ہر کسی کو اپرچونیٹی دی جائے کہ آپ آف ٹریکس کریں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہمارے ایکسپینڈیچرز لگ جاتے ہیں. تو یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو اس سے دل چھوٹا مت کریں، آپ بائک کو یوز کریں، کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے. جیسے میں کالج جاتی ہوں، لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں بس اسٹاپ پہ ویٹ کر رہی ہیں، بھائی کا ویٹ کر رہی ہیں. آئی جسٹ گو اینڈ میں اپنی بائک اسٹارٹ کرتی ہوں اور گھر پہنچ جاتی ہوں. تو وہ یہی کہتی ہیں، ان کے لیے ایک یہ ڈریم ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزاریں. میں یہ چاہتی ہوں آپ لازمی نہیں کہ آپ بڑے بڑے ٹورس کریں، آپ چھوٹی ایک سطح پہ رہ کر بھی اپنا کام کریں، آہستہ آہستہ ایک سیڑھی چڑھتے جائیں. کیونکہ اکثر لوگ ہمارے یہاں پہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں کہ بس جلدی سے ابھی ہم یہاں پہ آئے نہیں ہیں کہ ہم ٹاپ پہ چلے جائیں. تو اس طرح نہیں، آپ جو ہے پرماننٹ اگر ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایک ایک سٹیپ کر کے اوپر چڑھیں گے تو آپ آرام جو ہے آپ کو یاد بھی رکھا جائے گا، اور آپ بہت بڑے بڑے کارنامے بھی سر انجام دے سکتے ہیں. سر، پروگرام کے آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ بائکنگ کے دوران جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں بائک چونکہ ایک دو پہیوں کی سواری ہے اور صرف 1 یا 2 انچ بائک ٹچ کرتی ہے روڈ کے اوپر، تو یہ ڈائریکٹ حادثے کی زد میں ہوتی ہے. تو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں اس سے کہ اس میں ہم اپنی رفتار کو ایک لمٹ کے اندر رکھیں. جیسے کہ ہم جب ٹریولنگ کرتے ہیں تو ہم ایک کمیونٹی کے اندر ایک ہماری ایک سپیڈ لمٹ ایک ہم نے مقرر کر لی ہوئی ہے کہ ہم نے جب لانگ ٹریول کرنا ہے تو ہم نے 80 کلومیٹر پر آور سے اوپر نہیں جانا ہے، مطلب 80 کی سپیڈ سے اوپر ہم نے نہیں جانا ہے. تو ہم 60 70 اور 80 تک رہتے ہیں. اگر ہم اس سے اوپر سے سپیڈ میں جائیں گے تو لازمی طور پر ہم تھک جائیں گے. جب ہم فوکس کرتے ہیں ٹریولنگ کرتے ہوئے بائک کے اوپر، جب فوکس ہمارا روڈ کے اوپر رہتا ہے تو ہمارا ذہن تھک جاتا ہے، اور جب ذہن تھک جائے گا تو آپ کی باڈی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے. تو جب آپ سلو چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن نہیں تھکتا، آپ کی جو نظر وہ نہیں تھکتی ہے، تو آپ فٹ رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم رفتار کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جب رش والی جگہ آتی ہے تو ہم پہلے ہی سلو ہو جائیں تاکہ ہم ایمرجنسی بریکیں نہ لگانی پڑیں. سر یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں لڑکیوں کا بائک چلانا سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ کیا کوئی انسٹیٹیوٹ بھی ہونا چاہیے؟ جی بالکل، یہ وقت کی ایک بہت اہم ضرورت ہے کہ اس وقت فیمیل کو بائک سیکھنی چاہیے، خاص طور پر جیسے بڑے شہر ہیں لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، جہاں پر ٹریفک کا نظام بڑا عجیب قسم کا ہے. آپ بڑے پریشان کن قسم کے حالات ہیں ہمارے ٹریفک کے، اور فیمیلز کے حوالے سے تو ہم بالکل بھی اس کو سکیور فیل نہیں کرتے ہیں. تو ایک تو ضروریات زندگی کے لیے، کالج جانے کے لیے، آپ کو گروسری کے لیے جانے کے لیے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، اور کہیں بھی نکلنے کے لیے اگر گھر میں کوئی میل نہیں موجود ہے اور آپ کوئی ایمرجنسی کا شکار ہو جاتے ہیں گھر میں، تو فیمیل کا بائک سیکھنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ لڑکی ہو یا اسکول گوئنگ ہو یا کالج گوئنگ ہو تو وہی بائک سیکھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایج اور ہر لیول پہ جا کے عورت کو بائک سیکھنی چاہیے. سر پروگرام میں تشریف آوری کا بے حد شکریہ، اور عالیہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. جی تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے علی احمد طاہر صاحب اور ان کی صاحبزادی عالیہ علی طاہر صاحبہ. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. اگلے پروگرام مہمان خصوصی تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.